समीना पाशा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी अब चाहिए कि जमहूरी लिबादा उतार ही दे, और वो काफ़ी वैसे ऐसे इकदाम ले रही है कि जिसके बाद जो उनका एक प्राइड रहा है कि जी हम बड़ी जमहूरी पार्टी हैं और हमने बड़ी जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, तो अब जो ये एक जरदारी पार्टी या जरदारी लीग में तब्दील हो चुकी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके बाद इन्होंने तमाम ही उसूलों पर हमेशा समझौते किए हैं और जहाँ जहाँ भी जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने की कोई साजिश रची गई है तो वो भरपूर साथ देते हुए हमें नज़र आए हैं। अनफॉर्चुनेटली अब उन्होंने ऐसा क्या किया, इसके ऊपर बात करते हैं। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि रऊफ़ हसन साहब जो हैं वो फाइनली अपीयर हो गए। आज उनको जब कल गिरफ्तार किया गया था तो आज कोर्ट में पेश किया गया। उनकी गिरफ्तारी और फिर पेशी से मुतालिक कुछ अपडेट्स आपको देंगे। मज़ीद कौन कौन उठाया गया है और कहाँ कहाँ गिरफ्तारियाँ हो रही हैं उसके ऊपर भी आपको बताएंगे। आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से खिताब किया है। बड़ा इंटरेस्टिंग उनका खिताब है, वो आपके साथ रखेंगे। पीटीआई ने भूख हड़ताल का बाकायदा आगाज़ कर दिया है, उसके हवाले से बताएंगे। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो एक ऐसा काम कर रही है जो कि इमरान खान के विजन के बिल्कुल बरखिलाफ़ है। वो काम क्या है उसके ऊपर भी आखिर में जाके बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट में चली गई है और नजरसानी की जो रिव्यू पिटिशन PMLN की तरफ से पहले दायर की गई थी, अब मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए पीपल्स पार्टी भी रिव्यू पिटिशन में बाकायदा हिस्सेदार बन गई है। उसने जाके अलग से अपनी एक पिटिशन भी फाइल कर दी है और ये दोनों जमातें जो कि बज़ाहिर ये कहती हैं कि जमहूरी जमातें हैं और हम जमहूरियत की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं और हमने जमहूरियत की मजबूती के लिए मिसाक़े जमहूरियत भी किया था, ये दोनों जमातें अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गई हैं और इनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो 13 रुकनी बेंच ने एक फ़ैसला दिया था वो दुरुस्त फ़ैसला नहीं था, कि जिसमें PTI की नशिस्तें जो कि ये समझती हैं दोनों जमातें कि उनको मिलनी चाहिए, वो नशिस्तें वापस PTI को क्यों मिली, तो लिहाजा ये नशिस्तें उनसे छीन कर हमें दी जाएं। अब इस बात पे मुझे हंसी भी इसलिए आ रही है कि आइन बड़ा वाज़ेह है। अगर बहुत से आजकल लोग दानिश्वर बने हुए हैं और वो कहते हैं कि जी टेक्स्ट, आइन, कानून, लफाजी अल्फाज, ये वो, तो आइन तो बड़ा वाज़ेह है भाई कि जितने आपने नशिस्तें जनरल जीती हैं उसके तनासुब से आपको मखसूस नशिस्तें मिलनी हैं। मैं एक लम्हे के लिए अगर ये बात एक साइड पर भी रख दूँ कि PTI को नशिस्तें मिलनी चाहिए या नहीं, अगर इस बहस को एक तरफ रख भी दें तो ये पूरी जो समाअत हुई थी 13 रुकनी, उसमें इलेक्शन कमीशन का वकील हो या इन जमातों के वकील हों, कोई भी एक दलील इस बात के हक में नहीं दे सका था कि ये नशिस्तें इन जमातों का हक बनती हैं। कैसी इंटरेस्टिंग बात है। किसी भी तरह ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि चलो जी SIC को मिलनी थी या PTI को मिलनी थी, ये एक अलग बहस आप कर लें, लेकिन मिलनी तो उन्हीं को थी। चाहे वो लेबल आप ऊपर कोई भी बदल दें, SIC बना दें उसको या PTI बना दें, हैं तो वही मेंबर, तो मिलनी तो उन्हीं को थी क्योंकि जो जनरल नशिस्तें वो जीत के आए थे उसकी बुनियाद पर उनको वो नशिस्तें मिलनी थी। और अगर आपने एक निशान से नहीं भी लड़ा इलेक्शन तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एज पार्टी एग्जिस्ट नहीं करते। तो आप अगर एग्जिस्ट करते हैं एज पार्टी तो आपकी वो नशिस्तें बनती हैं। अब अगर हम इस पूरी बहस को एक तरफ समेट के सिर्फ इस बात को भी नोटिस कर लें कि इनकी नशिस्तें कैसे बनती हैं, तो पूरी जो 13 रुकनी फुल कोर्ट की समाअत हुई थी उसमें कहीं एक दलील, एक चीज़ इस बात के हक में नहीं आ सकी कि ये नशिस्तें किसी भी तरह PMLN, पीपल्स पार्टी, JUI, MQM, ANP या किसी भी और जमात की बनती हैं। आप उल्टे भी लटक जाएं, आप ये साबित नहीं कर सकते कि ये नशिस्तें आपकी बनती हैं। आप आइन की जैसे मर्जी तशरीह कर लें, काजी फायज ईसा साहब जैसे 8-10 फिलोसोफर आप और ले आए, फिर भी आप ये साबित नहीं कर सकते कि ये नशिस्तें आपकी बनती हैं। और ये बात जमहूरी रिवायात के तहत और उसूलों के तहत भी आपको मालूम है कि ये नशिस्तें आपकी नहीं बनती, फिर भी आप लोग भूखों की तरह, हरीसों की तरह इन नशिस्तों के हुसूल के लिए ना सिर्फ ये कि जजों को मुतनाज़ बना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ बना रहे हैं, बल्कि अपने भी जो जमहूरी लिबादे हैं वो भी उतारते चले जा रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि हम इतने हरीस हैं, हम इतने ज़्यादा लालच करने वाले लोग हैं कि हमें अपने हिस्से से भी ज़्यादा दूसरों का हिस्सा चाहिए। हम इतने भूखे हैं कि हमें सिर्फ अपनी मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए, हमें
اور بھی مال غنیمت والی بھی مخصوص نشستیں چاہیے، اور اگر اس کا فیصلہ سپریم کورٹ کے 13 رکنی جج بھی دے دیں گے کہ یہ آپ کی نہیں بنتی تو ہم اس فیصلے کے بھی خلاف جائیں گے اور دباؤ بھی بڑھائیں گے ان ججوں کے اوپر. یہ ان کا اصل چہرہ ہے. اور خاص طور پر پی ایم ایل این سے تو میں بہت ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتی، اخلاقیات وغیرہ کا تو کوئی تعلق نہیں ہے ان سے، لیکن پیپلز پارٹی جو بڑی جمہوری روایتوں کی امین بنتی ہے، تو یہ بھی پی ایم ایل این کے ساتھ مل کے اب اس نہج پر آ گئے ہیں کہ ان کی سیاست ایک جیسی ہو گئی ہے، کوئی فرق نہیں رہ گیا ہے. ہر طرح کے جمہوریت کش اور جس کو کہتے ہیں آئین کش اقدامات میں یہ برابر کے ساتھ رہے ہیں. جتنا ظلم اور جبر ہوتا رہا ہے یہ ہر چیز میں ساتھ رہے ہیں. اب اوپر سے آ کے جو مرضی الفاظ دہراتے رہے، لیکن حقیقت تو نظر آ رہی ہے کہ ہر چیز میں آپ کی سپورٹ ان کو حاصل ہے. اور یہ سب آپ کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں دونوں جماعتیں، وہ بھی سب کو پتہ ہے. تو کم از کم یہ جمہوری لبادہ جو آپ نے اوڑھنے کا ایک فیصلہ کیا، یہ اچھا کام کیا کہ آپ کھل کر اب سامنے آ گئے ہیں اور باقاعدہ جا کے فریق بن گئے ہیں. گڈ ہو گیا. باقی نشستیں جو ہیں یہ ملنی ہیں یا نہیں، ہم نظر ثانی کی اپیل کب سماعت کے لیے فکس ہونی ہے، فی الحال سپٹمبر تک تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں جی اگلی خبر پر. اگلی خبر ہے کہ رؤوف حسن صاحب کو جو کل پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ سے گرفتار کیا گیا تھا اور ساتھ درجنوں کوئی ان کے وہاں کے ورکرز تھے، اسٹاف کے ممبرز تھے، ان کو بھی گرفتار کیا گیا. پی ٹی آئی کا کلیم یہ ہے کہ یہ تو بیچارے کلیریکل اسٹاف کے لوگ ہیں اور ان کا تو کوئی نظریاتی وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو سیاست کر رہے ہیں، تو ان کا تو کوئی کام ہی نہیں تھا، یہ کوئی سیاسی کارکن نہیں ہے، یہ تو کلیریکل اسٹاف ہے. لیکن ان کو بھی وہاں سے یہ اٹھا کے لے گئے. بہرحال آج 2 روزہ جسمانی ریمانڈ یہ تمام جو ملازمین تھے ان کا بھی لے لیا گیا اور رؤوف حسن صاحب کو بھی جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے FIA کے حوالے کر دیا گیا. اچھا، رؤوف حسن صاحب آج جب عدالت آئے ہیں، کافی بڑی تعداد میں PTI کے مختلف جو اراکین تھے وہ اظہار یکجہتی کے لیے موجود تھے. بیرسٹر گوہر صاحب خود بھی موجود تھے، علی جاز بٹر بھی تھے، سیمابیہ طاہر بھی یہاں پر پہنچیں اور دیگر وکیل رہنما علی بخاری وغیرہ یہ سب بھی یہاں پر موجود تھے. اور رؤوف حسن صاحب اسپرٹس ان کی ہائی تھیں اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو میرا یہ پیغام دیں کہ بالکل ہم ان کے پیچھے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی بھاگنے والے نہیں ہیں. اور سیمابیہ طاہر بھی تھوڑی جذباتی ہو رہی تھیں، ان کو بلکہ وہ حوصلہ دیتے ہوئے نظر آئے رؤوف حسن. تو اب 2 روزہ جسمانی ریمانڈ ہے تو بیل اپلائی نہیں کی جا سکتی، البتہ اس کے بعد جب اگر جوڈیشل ریمانڈ پہ انہیں بھیجا جائے گا تو بیل اپلائی کی جا سکتی ہے. ابھی تک کوئی ایسی چیز شواہد یا کوئی ایسی بات پتہ نہیں چل رہی سوائے اس کے کہ کنیکشن یوں ملایا ہے FIA نے کہ جو احمد جنجوعہ ہیں وہ چلتے ہوئے آ رہے تھے اور اس کے بعد ان کے پاس ایک بیگ تھا جس کے اندر انہیں کچھ دھماکہ خیز مواد بھی مل گیا اور پتہ نہیں کیا کچھ مل گیا، گولہ بارود مل گیا. اور ان سے جب تفتیش ہوئی اریسٹ کرنے کے بعد تو انہوں نے بتایا کہ بالکل ہم ریاست مخالف پروپیگنڈے میں مصروف ہیں اور رؤوف حسن صاحب ہمیں لیڈ بھی کرتے ہیں، تو اس لیے ہم نے ان کی نشاندہی پر رؤوف حسن صاحب کو پکڑا ہے اور چھاپا بھی مارا ہے اور ہم نے مواد سارا قبضے میں لے لیا اور اب ہم مزید انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا رؤوف حسن صاحب کا ریمانڈ دیا جائے. تو 2 روزہ ریمانڈ ان کو جو ہے مل گیا ہے. اب سب کو پتا ہے کہ احمد جنجوعہ کہاں کشمیر ہائی وے سے چلتے ہوئے آ رہے تھے، سب CCTV فوٹیج دیکھ چکے ہیں کہ جس انداز سے ان کو گھر سے اٹھایا گیا تھا. تو جب اٹھایا بھی گیا تھا تو کچھ برآمد نہیں ہوا تھا، سارے جو اہلکار اور خود وہ بھی اکیلے ہاتھ خالی تھے ان کے جب وہ گئے ہیں. بہرحال رؤوف حسن صاحب کو پیش تو ایٹ لیسٹ کر دیا گیا، ورنہ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جن کو پیش بھی نہیں کیا جاتا. اس کے علاوہ جو PTI لاہور کے صدر ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے جی، ان کو بھی چھاپا مار کے گرفتار کیا گیا، چودھری اصغر گجر کو. اور 1-2 دن پہلے انہوں نے پریس کلب کے باہر عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک احتجاج کیا تھا، چھوٹا سا پرامن مظاہرہ تھا، لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے مریم سرکار میں کسی بھی مظاہرے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے اور ان لوگوں کو خوف یہ ہے کہ اگر چھوٹا موٹا مظاہرہ بھی انہوں نے ہونے دیا اور اس کو نارمل لے کے اگنور کر دیا تو یہ نہ ہو کہ یہ پھر روٹین بن جائے اور یہ مظاہرے ریلیز بڑے بڑے اجتماعات اور پھر ایک پورے ایسے ماحول میں بدل جائیں جہاں پہ ایک پوری تحریک کھڑی ہو جائے. تو یہ اس لیے چھوٹا سا ایک مظاہرہ بھی نہیں ٹالریٹ کر رہے اور فوری ایسا کوئی مظاہرہ اگر کرتا ہے تو اس کو فوری گرفتار کر لیتے ہیں. تو چودھری اصغر گجر جو ہیں وہ بھی اب گرفتار کر لیے گئے ہیں. فی الحال کوئی ان کے اوپر خاص چارجز نہیں ہیں کیونکہ یہ پرامن مظاہرہ تھا جو کہ ختم بھی ہو گیا تھا، لیکن اب انہیں گرفتار کر لیا گیا. دوسری طرف یہ جو تمام چیزیں ہو رہی ہیں اس کے خلاف PTI نے ایک حکمت عملی بنائی ہے اور انہوں نے عمران خان صاحب کی ہدایت پر بھوک ہڑتال اب شروع کرنی ہے. اس سلسلے میں بیرسٹر گوہر صاحب نے بتایا کہ جی ایک پہلے اجلاس ہوگا جس کے بعد 3 بجے سے 7 بجے تک ایک بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا جائے گا قومی اسمبلی کے سامنے
اور یہاں پر مختلف لوگ جو ہیں آ کر بیٹھتے رہیں گے، اس کا حصہ بنتے رہیں گے. اب اس پہ بہت تنقید بھی ہو رہی ہے کہ بھائی یہ کس قسم کی بھوک ہڑتال ہے جو صرف چند گھنٹوں پہ مبنی ہے، اور اس سے کون سا کوئی فرق پڑ جائے گا. اور دیکھا جائے تو ٹائمنگ بھی اس طرح کی ہے کہ ایک لنچ سے لے کر ڈنر تک کا ایک بریک ہے کہ جس میں آپ کچھ نہیں کھا رہے، تو وہ تو نارملی ویسے بھی آپ اس ٹائم پہ کچھ نہیں کھا رہے ہوتے، زیادہ سے زیادہ کوئی ایک آدھ کپ چائے آپ پی لیتے ہیں شام کی، تو اس کے علاوہ تو دوپہر سے رات کے کھانے تک کا گیپ ہی ہوتا ہے. تو اس میں کون سی آپ نے قربانی دے دی ہے، یا کون سا آپ نے بڑا کوئی کشٹ کر لیا ہے، یا بڑا کوئی پہاڑ اٹھا لیا ہے. تو یہ کس قسم کی بھوک ہڑتال ہے بیسکلی؟ تو ویسے یہ علامتی بھوک ہڑتال ہے، یہ کوئی ایک وہ اسٹرکٹ والی بھوک ہڑتال نہیں ہے. علامتی بھوک ہڑتال وغیرہ وہاں پہ کامیاب ہوتی ہے جن ممالک میں آپ سمجھ لیجئے کہ انسانی حقوق یا بنیادی جو انسانی آزادیاں ہیں اس کے حوالے سے ایک سینسٹیوٹی پائی جاتی ہے. تو وہاں پر اس طرح کی چیزیں بھی معنی رکھتی ہیں کہ آپ علامتی بھوک ہڑتال پہ ہیں. تو بیسکلی احتجاج ریکارڈ کرانا مقصد ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ کوئی بھوکے مرنا ہی مقصد ہوتا ہے. لیکن جیسا ہمارا ملک ہے وہاں پر تو اس قسم کے احتجاج کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی، اور نہ اس سے کوئی پریشر پڑے گا، سوائے اس کے کہ کوئی ایک آدھی چھوٹی موٹی سی خبر لگ جائے گی. اس کے علاوہ تو اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہونے والا کہ کوئی اس سے گھبرا کر ظلم و ستم بند کر دے گا. البتہ اس کو تھوڑا سا اگر یہ چاہ رہے تھے پی ٹی آئی والے کہ کوئی کم از کم رپورٹرز ہی کوئی سنجیدہ لے لیں، تو تھوڑا اس کا ڈیوریشن بڑھایا جا سکتا تھا. کوئی صبح 10 بجے سے 6 بجے تک رکھ لیں، کوئی تھوڑا سا تو اس طرح کا ہو کہ ہاں بھائی کافی دیر بھوکے بیٹھے رہے. تو وہ بالکل ہی انہوں نے اپنی ایز کے اوپر جو رکھی ہے، تو اس کے اوپر ظاہر ہے بہت سے لوگ مذاق بھی کر رہے ہیں کہ یہ کس قسم کی بھوک ہڑتال ہے اور اس سے کیا فرق پڑے گا. تو بہرحال جی دیکھتے ہیں کہ اصل تو تب پتہ چلے گا جب خان صاحب اگر بھوک ہڑتال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر پورے ملک میں اگر کوئی بھوک ہڑتال ایسی شروع کی جاتی ہے جس میں لٹرلی اس کو بڑا سختی سے اپنایا جاتا ہے، تو پھر کیا صورتحال ہوگی. بہرحال جی یہ ایک ان کی اسٹریٹجی. اور اس کے بعد اب آ جاتے ہیں صنم جاوید کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. صنم جاوید صاحبہ جو ہیں وہ آج اسلام آباد کی عدالت میں پہنچی تھیں، جج افضل مجوکا کی عدالت میں، سیشن کورٹ میں. اور جو بیسکلی جوڈیشل میجسٹریٹ نے ان کو مقدمے سے بری کیا تھا، ایف آئی اے کے مقدمے سے، اس کو ایف آئی اے نے چیلنج کیا تھا. تو آج اس چیلنج کیے ہوئے جو فیصلہ تھا اس کے اوپر سماعت تھی. اور آج ایف آئی اے جو اس سے پہلے بہت دلائل دے چکا تھا آلریڈی، لیکن انہوں نے آج درخواست ہی واپس لے لی. میرے خیال ہے انہیں آئیڈیا ہو گیا کہ اس کیس میں کچھ پڑا نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہے، تو انہوں نے واپس لے لی. البتہ صنم جاوید یہاں پہ موجود تھیں اور پھر ان کی میڈیا سے گفتگو بھی ہوئی، اور انہوں نے بتایا کہ افضل مجوکا صاحب کے ساتھ ان کی کچھ مکالمہ ضرور ہوا، اور اس میں انہوں نے شکریہ ادا کیا افضل مجوکا کا، خاص طور پر عدت کیس کے لیے کہ جو انہوں نے فیصلہ دیا عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی بریت کا. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے تمام خواتین کے اوپر بڑا احسان کیا ہے اور اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. تو اس پر جج صاحب نے کہا کہ انہوں نے اپنے ضمیر اور آئین اور قانون کے مطابق انصاف کیا ہے، کسی پہ کوئی احسان نہیں کیا. تو صنم جاوید نے انہیں کہا کہ آج کل کے دور میں ہمت کر کے انصاف کرنا بھی بہت بڑا کام ہے، تو اگر آپ نے یہ کیا ہے تو ہمارے لیے یہ بھی بہت ہے. اور اس کے ساتھ اور بھی چیزوں پہ انہوں نے بات کی کہ بھائی ڈیجیٹل دہشت گرد کہہ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا اتنا کچھ ہو رہا ہے ملک میں، مہنگائی ہے، اسمگلنگ ہو رہی ہے جیسے کہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے مینشن کیا. پھر اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کتنے مسائل ہیں اس وقت پاکستان میں، لیکن اس وقت جو حکومت اور اس کے تمام سہولت کار ہیں ان کی پوری جو فوکس ہے، جو پوری اٹینشن ہے، وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی، عمران خان، ان کے ورکرز، ان کے لیڈرز، اس کو کس طرح سے قابو کرنا ہے، کیسے ان کے اوپر کیا نئے ہر روز فتوے لگانے ہیں اور کس انداز سے ان کو تنگ کرنا ہے. بس لگتا ہے کہ فوکس سارا اسی بات کے اوپر ہے، اور جو لوگوں کے اصل ایشوز ہیں ان کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا، اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی. تو یہ کافی ویسے صحیح بات کی صنم نے. اور اس کے علاوہ جو ان کے آپس کے مسائل ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ اس پہ کوئی ہوا دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چھوٹے موٹے مسائل کارکنوں کے چلتے رہتے ہیں. ویسے مخصوص نشستوں کے حوالے سے کافی خبریں آ رہی ہیں، اور بہت سے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ اس کے اوپر کوشچن ریز کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کی لسٹ بنائی گئی ہے اس کے مطابق تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ سارا وہی کچھ ہو رہا ہے کہ جی جو عام ورکر ہے پارٹی کا اس کو نہیں نشستیں دی جا رہی خواتین کو، بلکہ پتہ نہیں کس کی سفارشی طور پر جو نشستیں ہیں ان کے نام ڈال دیے گئے ہیں. تو اس کے اوپر ذرا تفصیلی بات اگلے ویلاگ میں کر لیں گے. ابھی آپ کو بتائیں کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک خطاب کیا آج، اور بڑا مزیدار ان کا خطاب تھا، کیونکہ ایک ان کی جو اس خطاب میں آپ کہہ لیں کہ بات تھی، وہ باقاعدہ ہر جگہ رپورٹ ہوئی، ہیڈ لائن بن گئی کہ جو جج بھی جانتے بوجھتے
غلط فیصلہ دے اس پر اللہ کا قہر نازل ہو. تو ایک طرح سے ایک بد دعا ہی ہے کہ جو بھی جج، ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کو جو سامنے فیکٹس آئے اس کے اکارڈنگ آپ نے فیصلہ کیا اور شاید آپ کو اس میں جو آپ کی سمجھ کے مطابق فیصلہ تھا آپ نے کیا. بعض اوقات آپ کے ساتھ نہیں بھی آپ انصاف کر پاتے، زیادہ تر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ انصاف کریں، لیکن جو فیکٹس سامنے آئے اس کے مطابق آپ نے جو سمجھا فیصلہ کر دیا. اس میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ بدنیتی سے جان بوجھ کر آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندہ مظلوم ہے آپ اس کو سزا دے رہے ہیں، یا آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندہ ظالم ہے لیکن آپ اس کو رہا کر رہے ہیں. تو اس طرح جانتے بوجھتے اگر آپ کسی کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں تو یہ ناقابل معافی ہے. تو طارق محمود جہانگیری صاحب کہہ رہے تھے کہ سب کو پتہ ہے کہ میں نے کیسے ایک تھڑے کی وکالت شروع کی تھی. ایک پھٹا تھا میرے پاس اور صرف اس کے اوپر میں وکیل تھا، اور اس کے علاوہ میں نے وہاں سے آگے جتنا میں بڑھتا چلا گیا وکالت میں بھی، پھر اٹارنی جنرل بھی بنے، شاید ایڈوکیٹ جنرل بنے، اس کے بعد اب یہ ہائی کورٹ کے جج بھی بنے. تو انہوں نے کہا میں نے کبھی کسی کی نہ سفارش کی ہے اور نہ کبھی کسی سے سفارش کروائی ہے، اور میں میرٹ پر صرف یقین رکھتا ہوں. اور باقی یہ ہے کہ جو یہ بات ہے کہنا کہ آپ کیسے فیصلے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے انصاف کے لیے. میں درود شریف پڑھ کے قرآن پاک کی آیات پڑھ کے پھر عدالت جاتا ہوں اور دعا اللہ سے یہ کرتا ہوں کہ میں انصاف کر سکوں. تو یہی ایک جج کا مقدم ہونا چاہیے کہ اس کو انصاف کرنا ہے. اور ان جج صاحب کے اوپر الزام یہ کہ ان کی ڈگری جعلی نہیں ہے، اور اتنے سالوں کی پریکٹس اور مختلف عہدوں پہ تعیناتی کے بعد، جج رہنے کے بعد اچانک سے حکومت کو یہ خواب آیا کہ ان کی جو ڈگری ہے وہ جعلی ہے. تو بس یہ چیزیں ہیں کہ جو ججز مینج نہیں ہوتے اور بات نہیں سنتے، پھر ان کو مختلف طریقوں سے کس طرح دباؤ کا شکار کیا جاتا ہے. تو بہرحال طارق محمود جہانگیری صاحب ابھی تک ان کے بڑے دبنگ فیصلے ہیں. جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے موسٹلی جو ججز ہیں وہ کافی زبردست تاریخ رقم کر رہے ہیں. آج محسن اختر کیانی صاحب کی ایک عدالت میں جو سماعت ہو رہی تھی اس کے نتیجے میں 5واں لاپتہ شہری جو ہے وہ بازیاب ہوا ہے. آج بھی انہوں نے اسی طرح دبنگ ریمارکس دیے ہوئے تھے، اور اب جب یہ پتہ لگتا ہے آئی جی کو کہ میرے خلاف کچھ ہوگا تو فوراً بندہ حاضر و ناظر ہو جاتا ہے. تو پھر یہی صورتحال ہوئی کہ سمیع اللہ ایک کسی طرح سے بندہ بڑے دنوں سے لاپتہ تھا. جب بات آئی جی کے اپنے اوپر آنے لگی، محسن اختر کیانی صاحب نے اندیا دے دیا تو پھر فوراً بندہ پروڈیوس ہو گیا اور وہ گھر پہنچ گیا خیریت سے. تو یہ ہے جی بات. لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں مان رہے. رپورٹیں آپ منگواتے رہیں، بات نہیں بنتی. جب ان کے آپ کرتے ہیں کالر تو پھر یہ خود ہی انسان بن جاتے ہیں اور پھر آ جاتے ہیں معاملات سیدھے راستے پر. آخر میں صرف یہ بتا دوں کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، اور کافی فوٹیجز وائرل ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر. میں دیکھ رہی ہوں کہ جہاں پر درخت کاٹے جا رہے ہیں بڑی بے دردی کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا میں بہت سے جنگلات ہیں، پہاڑوں پر بے تحاشا درخت ہیں، اور عمران خان صاحب نے خاص طور پر بلین ٹری کا پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا جس کے نتیجے میں درخت لگائے گئے تھے بڑے پیمانے پر. لیکن یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، بدقسمتی ہے کہ اس وقت جب کہ ہم ایک گلوبل وارمنگ سے گزر رہے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ درجہ حرارت میں کتنی زیادہ تبدیلی آ چکی ہے اور کتنی حدت اور شدت کا موسم جو ہے وہ پاکستان کا بن چکا ہے اوور آل. اور ایسے میں جب ہم اتنی سخت قسم کی موسمیاتی تبدیلیوں سے گزر رہے ہیں، اگر کوئی چیز سیو کر سکتی ہے تو وہ درخت ہے. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کی سربراہی میں جو حکومت کام کر رہی ہے وہ اس بات کے اوپر کیوں کوئی ایکشن نہیں لے رہی؟ کس طرح سے ان کو بے دریغ چھوڑا ہوا ہے کہ جیسے درختوں کی کٹائی ہو رہی ہے. ویسے تو یہ بھی پورا ایک مافیا ہوتا ہے، ٹمبر مافیا، لیکن اس کو ظاہر ہے کہ کنٹرول کرنا حکومت کا ہی کام ہے. تو اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے کہ یہ تو عمران خان صاحب کا ویژن ہے کہ درخت لگائیں، یہ کس کا ویژن فالو کر رہے ہیں کہ درخت کاٹیں؟ تو اس چیز کو یقینی طور پر سیریس بنیادوں کے اوپر علی امین گنڈا پور صاحب کو ایکشن لینا پڑے گا. ادروائز یہ نہ صرف یہ کہ ماحول کے لیے بلکہ ان کی اپنی سیاست کے لیے بھی کوئی اچھی علامتیں نہیں ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے.